अब उन्हें पूछा गोश्त पुख्ता खाना की कौला खाना। आते आते जरा देखा मैं दुकाना मैसूर के गोश्त के जबरदस्त है गोश्त यहाँ। हमें जवाब देना कि नहीं देना उनसे। मैंने कहा कि हमें तो ये जवाब मदरसे में पढ़े हजरत नहीं पढ़े, खुदूरी में है, हिदाया में है, किसमें भी नहीं है। अब उसे जवाब दिया तो मैं मौलवी साहब ये अलग जुल्म हजरत कौम का, आपको सवाल करते ढंग का भी नहीं करते, बेढंगा सवाल करते। इस पार्ट में क्वेश्चन क्यारी दोस्ती प्यारी जवाब देना नहीं कहता मौलवी साहब बराबर नहीं, क्या कि समथिंग में सदर साहब रखी हम अब उसके सवाल का जवाब देना गोश्त पुख्ता खाना की कौला खाना। अल्लाह से फौरन पुकारे, बोले अल्लाह एक जवाब दे डाली, ऐसा बेढंगा सवाल कभी भी किसी मौलाना को नहीं करना। अल्लाह जवाब दिया। मैं बोला देख बात तेरे सवाल का जवाब है मेरे पास, क्या दाता रहे तो पुख्ता खा नहीं तो कौला खा। क्या हजरत दाता रहे तो पुख्ता खा नहीं तो कौला खा। कामिल दीन है, मुकम्मल दीन है। क्या खाना क्या पीना क्या नहीं खाना क्या नहीं पीना मुसलमान अगर तुम नहीं जाना इस्लाम तुझ पर रोएगा। क्या खाना क्या नहीं खाना क्या पीना क्या नहीं पीना अगर ये सबक तेरे पास नहीं है तो कुरान तेरे घर के अंदर तुझ पर रोएगा। मुसलमान और शराब दो फजीलतें हमें जो हासिल है, किसी नबी की उम्मत को वो दो फजीलतें हासिल नहीं। उसमें से एक फजीलत अभी इस हादिस में आपके सामने पेश किया, क्या हमारा दीन कामिल और मुकम्मल दीन है। दूसरी फजीलत क्या, मैंने आयत को पढ़ा आपके सामने खुतबे में, कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तअमुरूना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर। बड़ी एहतियात से तर्जुमा करना पड़ता है, कुरान की आयत है। हमारे दावत तबलीग के साथिया भी धड़ाधड़ पढ़ देते हैं, जो मर्जी आया तर्जुमा कर देते हैं। कुरान का तर्जुमा करने के लिए मदरसों की हवा खाना पड़ता है। कुरान का तर्जुमा करने के लिए असातिज़ा के सामने ज़ानुए अदब तय करना पड़ता है। कुरान का तर्जुमा करने के लिए मदारिस की 8-10 साल की जिंदगी गुजारना पड़ता है। अब हजरत सदर जलसा, हजरत क़िबला, मौलाना फैयाज साहब, मौलाना यासिर साहब और दूसरे मुफ्तियान के सामने इस आयत का तर्जुमा बड़ी एहतियात के साथ में करता हूँ। इंशाअल्लाह अगर आज भी मेरे असातिज़ा उलमा मेरी तस्वीर करेंगे, मैं रुजू करने के लिए तैयार हूँ। हमारी दूसरी शान सुनो, मैसूर के, राजीव नगर के, अजीज नगर के, फुला के होके फुला के अपने आप को पहचानो, अपने आप को पहचानो, अपने आप को पहचानो, अपने आप को पहचानो। एक करोड़पति बाप का बेटा, मिसाल देता हूँ समझ जाओ, एक करोड़पति लखपति बाप का बेटा, काउंसलर का बेटा, एमएलए का बेटा, एमपी का बेटा, सीएम का बेटा, पीएम को रक्षित नहीं, गलती से बोल रहा भूखा निकल गया। करोड़पति का बेटा, काउंसलर का बेटा, एमएलए का बेटा, एमपी का बेटा, सीएम का बेटा पावरफुल होता है, किसी के दरवाजे में सवाल करता है तो फिर जमाना उसे क्या कहता है, अरे किसका बेटा क्या कर रहा है। बोलता नहीं बोलता, अरे मुन्ने आदमी हला रे बाबा, बोलता नहीं बोलता, किसका बेटा क्या कर रहा है। ऐसे लोगों का बेटा मस्जिद के दरवाजे में 5 रुपए का सवाल करता है, 10 रुपए का सवाल करता है, एक गिलास पानी का सवाल करता है, एक कप चाय का सवाल करता है, एक दाल रोटी का सवाल करता है। मस्जिद के दरवाजे में हो, मंदिर के दरवाजे में हो, खानका के दरवाजे में हो, चर्च के दरवाजे में हो तो पूरा जमाना क्या कहता है, अरे किसका बेटा 5 रुपए। घर में दौलत सड़ रही है, दौलत सड़ रही है, इतने बड़े अजीम और इतने बड़े करोड़पति का बेटा ये हालत। बिल्कुल इससे कहीं दर्जे ज्यादा हम गुलामान मोहम्मद के अखलाक बदलते हैं तो फरिश्ते कहते हैं किस नबी का गुलाम क्या कर रहा है, किस नबी का गुलाम क्या कर रहा है। अल्लाहु अकबर कबीरा,
سنو فضیلت، سنو پہچانو. اگر اس فضیلت کو، آواز میری ہے پیارے، بات ان علماء کی ہے، پورا بیان میرے گلے پہ نہ ڈالنا. غلطیاں جو ہے وہ میرے ہیں، جو صحیح باتیں ہیں علماء کرام کی دعائیں ذرا سن لینا غور سے. اس فضیلت کو سننے کے بعد بھی اگر کوئی گناہ کرتا ہے، میت سے زیادہ اس کی زندگی پر رونا. کیا مولانا اللہ رب العزت کیا فرماتے ہیں معلوم؟ کنتم خیر امت، تم بہترین امت ہو. سمجھ میں آ رہا ہے ترجمہ؟ ارے آ رہا کیا؟ امت کے متعلق مفسرین کرام نے فرمایا کنتم خیر امت کے متعلق مفسرین کرام نے فرمایا یا تو ڈائریکٹ خطاب صحابہ سے ہے، یا نہیں تو 1,24,000 انبیاء کی امت میں حضور کی خاص امت سے خطاب ہے. اللہ فرماتا ہے اے محمد کی امت، تم خاص امت ہو، بہترین امت ہو، آخری امت ہو، آخری نبی کے تم غلام ہو. تمہارا شیوا نیک کاموں کو چھوڑنا، برے کاموں کو کرنا نہیں. تمہاری پہچان اچھے کاموں کو چھوڑنا، برے کاموں کو کرنا نہیں. تمہاری علامت اچھے کام کرنا، برے کام چھوڑنا، اچھے کاموں کی دعوت دینا، برے کام سے دوسروں کو بچانا. ہم نے یہ کام نبیوں سے لیا، چونکہ ہمارا نبی آخری نبی محمد سب پہلے صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا پیارا نبی ہے، جس کے صدقے میں ہم نے اس کائنات کو وجود بخشا ہے. ہم اس نبی سے جتنی محبت کرتے ہیں، اس کی نسبت سے اس کی امت سے بھی ہم اتنی ہی محبت کرتے ہیں. تم بہترین امت ہو، تمہاری شان کا تأمرون بالمعروف، تم بھلائیوں کا حکم دینے والی ہو، وتنہون عن المنکر، تم گناہوں سے روکنے والی ہو. یہ تمہاری شان ہے، تمہاری آن ہے. لیکن افسوس کہ آج امت اپنی اس فضیلت کو بھول چکی ہے، بجائے اس کا پازیٹیو کا نیگیٹو آ گیا. کیا امر بالمعروف کرتی بھی نہیں عن المنکر کرتی بھی نہیں، خود اچھے کام کرتی بھی نہیں، اچھے کاموں کی دعوت دیتی بھی نہیں، بلکہ خود گناہ کا کام کرتی ہے اور دوسروں کو گناہوں کی دعوت دیتی ہے. ان گناہوں میں سے یہ گناہ ہمارے نوجوان معاشرے میں پھیل چکا ہے. کیا؟ نشہ آور چیزوں کا استعمال. اور مجھے خدا کی ذات سے امید ہے یہاں جتنا مجمع بیٹھا ہے، کھڑا ہے، آپ میں سے کوئی نہیں ہوگا. الحمدللہ مجھے معلوم ہے وہ لوگ یہاں نہیں آتے، لیکن آپ کی ذمہ داری ہے ان تک یہ بات کو پہنچاؤ اور ان پر محنت کرو. دعوت و تبلیغ جماعت کی شکل میں بھی ہونا چاہیے، دعوت و تبلیغ انفرادی شکل میں بھی ہونا چاہیے. جماعت کی شکل میں ایک کام ہو رہا ہے، انفرادی شکل میں بھی کام ہونا چاہیے. میں کسی گنہگار نوجوان کو دیکھوں کسی گناہ میں مبتلا ہے تو اس پر میں محنت کروں. یہ بھی دعوت ہے، یہ بھی تبلیغ ہے. اس کے لیے تشکیل کی ضرورت نہیں، اس کے لیے اجتماع کی ضرورت نہیں، اس کے لیے مشورے کی ضرورت نہیں، اس کے لیے امیر کی ضرورت نہیں، اس کے لیے متکلم کی ضرورت نہیں. اجتماعی دعوت و تبلیغ کا یہ نظام ہے، انفرادی دعوت و تبلیغ کے لیے اس نظام کی ضرورت نہیں. ہم میں سے ہر ایک عہد کرے گا کہ ہمارے دوستوں میں سے، ہمارے رشتہ داروں میں سے یا ہمارے گھر میں کوئی اس لعنت میں مبتلا ہے تو اس پر محنت کر کے ہم اسے سیدھے راستے پر لے کر آئیں گے. گناہ کئی قسم کے ہیں، 3-4 پوائنٹ سن لو، بات ختم کرتا ہوں.
پھر کبھی موقع ملے گا تو انشاءاللہ تعالی علماء آپ کے سامنے تفصیل پیش کریں گے. گناہ کئی قسم کے ہیں نہیں, جھوٹ بھی گناہ, دھوکہ بھی گناہ, زنا بھی گناہ, اور بھی بہت سارے گناہ ہیں, اس میں سے شراب بھی گناہ. ذرا آپ غور کرو, ذرا دماغ دو منجے. نوجوانوں, کون کون نوجوان ہے ہاتھ اٹھاؤ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ, صورت بتا رہی, عمر کتنی ہے بول کو پھر بھی ہاتھ اٹھا رہی. خیر اٹھاؤ 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 اٹھاؤ. عمر میں ہمیں بوڑھے ہو گئے تو بھی جذبات میں ہمیں جوان ہے. نوجوانہ ذرا دماغ میں, جھوٹ, دھوکہ, سود, زنا اور بھی بہت سارے گناہ, ان میں سے ایک شراب. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ زنا کوئی معمولی گناہ ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ. زنا کوئی معمولی گناہ ہے؟ اس لفظ کا بار بار استعمال کرنا بھی غیرت گوارا نہیں کرتی. نہیں حضرت, زنا, زنا کے بارے میں قرآن نے کیا کہا؟ وَلَا تَزْنُوا, زنا مت کرو, یہ نہیں کہا, بلکہ زنا کے بارے میں اللہ کے کلام نے کیا کہا؟ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا, زنا کے قریب ہی مت جاؤ. مطلب کیا؟ زنا تک پہنچانے والا عمل بھی نہ کرو. وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا کا ترجمہ کیا؟ زنا کے قریب بھی مت جاؤ, یہ ترجمہ نہیں. مولانا محتمم صاحب تشریف فرما ہے, سبق پیش کر رہا ہوں, زنا تک پہنچانے والا کام بھی مت کرو. مطلب اس زمانے میں ترجمہ کرنا کا تو مجھے بڑی سہولت بھی ہو جائے گی, کسی غیر لڑکی کو واٹس ایپ بھی مت کرو. منجد پوچھ رہا گگو, میں بات نہیں کرتا حضرت, خالی واٹس ایپ کرتا ہوں, سو جائز کیا؟ کوئی بولا تمہارے بابا کو پوچھ رہے, بابا کتنی ہمت ہے جی. دیکھو حضرت, گناہوں کا سوال ڈائریکٹ مولوی صاحب سے کر رہی, انہیں بات کرتا نہیں کہتے, جیسے کہ مولوی صاحب بولے کہتے بات کرنا حرام, بول کو بات نہیں کر رہا, خالی واٹس ایپ ہمیں میسج کر رہا ہے کہتے یہ بھی گناہ. اللہ کائنات بنانے والے ہمارے حالات کو نہیں جانتے. ایک زمانہ آئے گا کہ بندے اس راستے سے زنا کریں گے, اس لیے اللہ نے یہ نہیں کہا کہ ولا تزنوا, زنا مت کرو, بلکہ اللہ نے کہا کہ ولا تقربوا الزنا, زنا کے قریب بھی مت جاؤ. قریب کا ترجمہ کیا؟ وہ کام بھی مت کرو جو زنا تک پہنچانے والے ہیں. اللہ اکبر. کبھی حضرت مولانا مفتی مبارک صاحب دامت برکاتہم سے گزارش کرتا ہوں, ایسا ہی جلسہ بڑے بڑے اکابر علماء کرام کو مسجد میں یا میدان میں بلا کر زنا کے متعلق عنوان دے کر بیان کرے. آج زنا جیسے خبیث عمل کو امت نے فیشن سمجھ لیا ہے, فقر سمجھ لیا ہے, لا حول ولا قوت الا باللہ. لیکن میں ایک بات سمجھانے کے لیے باتیں بتا رہا ہوں, جھوٹ کتنا بڑا گناہ ہے, دھوکہ کتنا بڑا گناہ ہے, زنا کتنا بڑا گناہ ہے. لیکن میرے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ سب کہتے صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ جھوٹ گناہ گناہ ہے, کبیرہ گناہ ہے. زنا گناہ گناہ ہے, کبیرہ گناہ ہے. دھوکہ گناہ ہے, گناہ ہے, کبیرہ گناہ ہے. لیکن شراب گناہ ہی نہیں, تمام گناہوں کی جڑ, ام الخبائث. میرے آقا نے فرمایا تمام گناہوں کی جڑ, تمام گناہوں میں سب سے زیادہ گناہ, اللہ اکبر, میرے آقا نے شراب کو کہا ہے. سود کے بارے میں کتنی سخت وعیدیں آئی ہے, زنا کے بارے میں کتنی سخت وعیدیں آئی ہے, جھوٹ کے بارے میں کتنی سخت وعیدیں آئی ہے. کسی گناہ کو آقا نے ام الخبائث نہیں کہا, لیکن شراب کو ام الخبائث کہا ہے. وجہ کیا میرے پیارے, وجہ کیا میرے پیارے؟ ایک سوال پیدا ہوتا ہے, شراب تو ایک لیکوڈ کا نام ہے نا, شراب تو ایک لیکوڈ کا نام ہے نا, اسے چند بوند پی لینے سے
اتنا بڑا گناہ کیسے ہو گیا؟ جس کے سامنے زنا ہلکا ہو، جس کے سامنے جھوٹ ہلکا ہو، جس کے سامنے قتل ہلکا ہو، جس کے سامنے اور گناہ ہلکے ہو جائے، میرے آقا کا فرمان ہے، آقا کا کہنا غلط نہیں ہے، اس کی تشریح محدثین کرام فرماتے ہیں ایک گناہ میں مبتلا ہوگا تو اسی گناہ میں رہے گا۔ شراب ایک ایسا گناہ ہے جس میں مبتلا ہو جائے تو خطرہ ہے کہ اس آدمی سے ہر گناہ اس حالت میں ہو سکتا ہے۔ شراب پی لیا تو زنا بھی ہو سکتا ہے، شراب پی لیا جھوٹ بھی بول سکتا ہے، شراب پی لیا اپنے حلال رشتوں پر حملہ بھی کر سکتا ہے، شراب پی لیا تو قتل بھی کر سکتا ہے۔ یہ ایسا گناہ ہے جس کو کرنے کے بعد آدمی کا دماغ متاثر ہوتا ہے اور نشہ میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد ہوتا کیا ہے؟ ممکن ہے کہ اس سے ہر قسم کا گناہ ہو جائے، اس سے ہر قسم کا گناہ ہو جائے۔ میرے دوستو، صحابہ والے واقعات ہمارے سروں پہ، تابعین والے واقعات ہمارے سروں میں، غوث اعظم کے زمانے کے واقعات ہمارے سروں میں، امام ابو حنیفہ کے زمانے کے واقعات ہمارے زمانے میں، اس دور کے کچھ واقعات شرابیوں کے سنو گے آپ نہیں بیٹھیں گے، آپ برداشت نہیں کریں گے۔ ایک دو واقعے سن لو۔ ایک واقعہ، بچو میرے دوستو، بچو میرے دوستو، شراب دنیا کے ہر غلیظ لکوڈ میں سب سے بدتر لکوڈ ہے، اور یہ کہتا ہے تو صرف اسلام کہتا ہے، اسلام کہتا ہے۔ میسور کے گندے نالیوں میں بہنے والا گندا پانی اس سے بھی غلیظ ہے شراب، خود کی شرمگاہ سے نکلنے والا پیشاب اس سے بھی غلیظ ہے شراب۔ حلال جانوروں کا پیشاب تو دور کی بات، حرام جانوروں کے پیشاب سے بھی بدتر ہے شراب۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور ساری دنیا کی جتنی قومیں ہیں ان تمام قوموں میں تنہا ایک اسلام ہے جو 1450 سال سے لے کر اب تک شراب کی مخالفت کرتا آ رہا ہے۔ کچھ لوگ پی لینے سے اسلام پر اثر نہیں پڑے گا، لیکن دنیا کی جتنی قومیں ہیں ان تمام قوموں میں شراب کی مخالفت 1450 سال سے کون کر رہا ہے؟ اسلام کر رہا ہے، اسلام کر رہا ہے۔ بعض لوگ بولتے ذرہ پی لیے تو کیا ہوا، پتی پی لیے تو کیا ہوا۔ مولانا مفتی شفیع صاحب رحمت اللہ علیہ اپنے واقعہ بیان کرتے ہیں۔ ایک مرتبہ فلائٹ میں کہیں دور کا سفر کر رہے تھے، فارن کنٹریز کا، مولانا مفتی شفیع صاحب۔ تازے دو واقعات یا ایک واقعہ بیان کروں گا، حضرت کا واقعہ سنو۔ شراب کئی کو نہیں پیتا مسلمان۔ حضرت مولانا مفتی شفیع صاحب رحمت اللہ علیہ معرف القرآن تفسیر زبردست لکھی اردو میں، اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت فلائٹ میں سفر کرے، فلائٹ معلوم آپ کو؟ ارے معلوم کی نہیں بیٹھتے ہوئی کبھی بھی دعا بھی نہیں کرتا میں، کی کہتا میں بیٹھا تو مجھے بہت ڈر ہوتا، کی کہتا اٹک کو بھی نہیں لٹک کو بھی نہیں حضرت کو، اڑنے سے پہلے ڈرا کو مرتا ہی نہیں حضرت صاحب۔ ابھی اڑتی نہیں، پورے بیٹھ جانے کے بعد کمر پٹی ڈالنے کے بعد چھوٹے چھوٹے پٹیاں آ جا کو بولتے ہیں ہمارا ومان اب اڑنے والا ہے، اتنے 1000 کلومیٹر تک اوپر اڑے گا۔ کیا حضرت بائی چانس اگر ٹیکنیکل خرابی آ گئی اور بچنے کے چانسز نہ ہو تو ایسا ایسا کرو، ایسا ایسا کرو، ایسا ایسا کرو۔ ہمارے حضرت امیر شریعت حکیم الملت شاہ مفتی اشرف علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ حضرت کی خدمت میں تھا، تو حضرت سے میں نے پوچھا کہ حضرت سفر سے آئے تو ٹرین میں آیا، فلائٹ میں آنا تھا، تو حضرت نے فرمایا کہ عزیزم اڑنے سے پہلے وہ جو جملے کہتی ہے میں اسے نیک فالی نہیں سمجھتا، میں بحالت مجبوری سفر کرتا۔ حضرت نے فرمایا اڑنے سے پہلے وہ جو جملے بیان ہوتے ہیں میں اسے نیک فالی نہیں سمجھتا، میں بہت مجبوری میں سفر کرتا ہوں، اٹک کو بھی نہیں لٹک کو بھی نہیں، فلائٹ میں سفر کرتے ہیں۔ حضرت مولانا مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک لمبے سفر میں فلائٹ میں بیٹھے تھے اور ہوائی جہاز اڑ رہی تھی اور اسپیشل سیکشن تھا، کھانے پینے کے لوازمات تقسیم کر رہے تھے
اور خاص طور پر وہ سیٹوں میں بیٹھنے والے اور فلیٹ میں سفر کرنے والوں کو متاثر کرنے کے لیے لڑکیوں کا ہی انتخاب ہوتا ہے. پھر بھی ریزرویشن دیکھیں گے تو لگا حیا نہیں بچائے تو پھر ریزرویشن لے کر کیا فائدہ. ریزرویشن ہمارے نزدیک حیا کی حفاظت کا ترجمہ ہے, شرم کی حفاظت کا ترجمہ ریزرویشن ہے. اگر عورتوں کو پردے میں رکھ کر ان کے کھانے پینے کا انتظام حکومت کرتی ہے تو اس سے بڑا ریزرویشن ہے ہی نہیں. کمپنیوں میں جاب دینا, نوکریاں دینا ریزرویشن نہیں ہے. ان کی حقیقی دولت کی حفاظت کرنا, عزت اور آبرو کی حفاظت کرنا ریزرویشن ہے. اور یہ فلائٹ میں جو خدمت کرنے والیاں رہتی ہیں, اکثر لڑکیاں رہتی ہیں, اب انہوں مولوی صاحب ہو, حاجی صاحب ہو, ولی ہو, یلی ہو, وہ سب دیکھتے نہیں, سب کے ساتھ فری باپا کرتے. اصل تقوی کا امتحان ایسی جگہ پر ہوتا سو. اب حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ بیٹھے تھے. اب انہیں پوچھنے کے لیے آئی ایک لڑکی, آپ کیا کھانا پسند کریں گے؟ حضرت نے فرمایا کہ کیا ہے آپ کے پاس, تو کچھ لوازمات پیش کرے تو حضرت نے فرمایا کہ یہ دے دیجئے. حضرت لے کر کھا لیے. ٹھنڈا پینا پسند کریں گے کہ گرم پینا پسند کریں گے؟ اور اس زمانے میں چائے تو تھی, چائے والا نہیں تھا. تو حضرت نے چائے پوچھا تو چائے پیش کر دی. پھر تھوڑی دیر کے بعد انہیں خود بغیر پوچھے کہ پورے فلائٹ کے پیسنجرز کو ایک گلاس میں شراب ڈال کر تقسیم کرتے ہوئے آئی. لمبا سفر تھا, 8-9-10 گھنٹے کا سفر تھا. سنو میرے دوستو, کتنا زبردست سبق ہے. آپ نوجوانوں, تم شراب پیتے ہو؟ تم شراب پیتے ہو؟ اللہ اکبر کبیرہ. اب وہ گلاس میں شراب ڈال کر لے کر آتی ہے, سب کو تقسیم کرتی ہے, سب اٹھا کر تھینک یو تھینک یو بول رہے ہیں. حضرت کے پاس بھی آتی ہے. حضرت نے کہا کہ نہیں, پلٹ کر دیکھا تک نہیں, کہا کہ نہیں. پھر 1-2 گھنٹے کے بعد پھر شراب ڈال کر سب کو تقسیم کرتی ہے. حضرت نے پھر کہا کہ نہیں.